गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम लोगों ने अपना फ़र्स्ट चैप्टर पाक स्टडी का मुताला पाकिस्तान का ख़त्म कर चुके हैं और मैंने आपको सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब आपने ये सारे क्वेश्चंस और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये तमाम एक्सरसाइज और क्वेश्चन अपनी कॉपीज़ पे कर चुके होंगे। आज हम शुरू करते हैं पाक स्टडी का मुताला पाकिस्तान का दूसरा चैप्टर और उसका टॉपिक है पाकिस्तान का क़याम, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। यानी इसमें हम ये सब पढ़ेंगे कि पाकिस्तान का क़याम कैसे हुआ। इनके तमाम हिस्ट्री हम लोग तरतीबवार पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है तहरीक पाकिस्तान और वो कहाँ से है, 1940 से लेकर 47 तक। ठीक है, पाकिस्तान मूवमेंट। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, 1857 में या 1857 में जंग आज़ादी लड़ी गई। जंग आज़ादी जो सी है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर लड़ी थी। और ये बात भी आपको मालूम है कि बरसगीर में सबसे पहले कौन रहते थे, हिंदू और मुसलमान रहते थे। ठीक है, और अंग्रेज़ यहाँ पर ताजिर बन के आए थे, तिजारत की गर्ज से आए थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पूरे मुल्क पर, पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, और जब अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया तो हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर ये मंसूबा बनाया कि हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी का ऐलान करें। तो उस टाइम सब हिंदुओं के लीडर्स ने और मुसलमानों के लीडर्स ने मिलकर ये फ़ैसला किया। उन्होंने ये 1857 की जंग आज़ादी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी, लेकिन उसमें इन्हें नाकामी हुई और नाकामी के बाद बहुत से मुस्लिम लीडर्स को इस बात का एहसास हुआ कि हिंदुओं ने 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों का साथ दिया है। यानी कि वो इस जंग आज़ादी के नताइज से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल, यानी कि जंग आज़ादी के जब नताइज आए तो हिंदुओं ने अपने आप को इसमें कह दिया कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है और सारे का सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पे दे दिया और अंग्रेज़ों के सामने अपने आप को बिल्कुल साफ़ सुथरा या क्लियर कर दिया कि हम उनके साथ हैं। ठीक है, और बहुत से अंग्रेज़ों की खुशामद से उन्होंने अच्छी जॉब्स भी हासिल कर ली, जिससे मुस्लिम लीडर्स को बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि मुसलमान बिल्कुल इस मुल्क में अकेले हैं। तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि मुसलमानों को पुरसकून, महफूज और बावकार माहौल कैसे मुहैया किया जाए। और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात की बातें अक्सर होती रहती थी और इनके मुस्तकबिल से कोई भी लीडर मुसलमानों के मुस्तकबिल से मुतमईन नहीं था। इस हवाले में बरसगीर को तकसीम करने की राय पेश की जाने लगी और जिन लोगों ने बरसगीर की तकसीम के बारे में राय पेश की उनमें ये वाले हुक्मरान शामिल थे: सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी, अब्दुल अलीम शरर, अब्दुल जब्बार खैरी, अब्दुल सितार खैरी ब्रदरान जिनको बोलते हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कायद आज़म और इलामा इकबाल, चौधरी रहमत अली जैसी शख्सियात शामिल हैं। पाकिस्तान का मुतालबा पूरी मुस्लिम कौमों ने बड़े गौर व फिक्र से किया। ऐसा नहीं था कि ये मुतालबा वक्ती गुस्से या जज्बे के तहत किया गया, बल्कि बरसगीर की तकसीम का मुतालबा बतदरीज परवान चढ़ा और तहरीक पाकिस्तान के हवाले से 1940 से 1947 तक के रूनमा होने वाले अहम वाक़यात ज़ैल में बयान किया जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको इसका पस मंज़र बता दिया था कि क्यों तमाम मुसलमान लीडरों को या रहनुमाओं को ये बात महसूस हुई कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन होना चाहिए, क्योंकि अगर अंग्रेज़ मुसलमानों को आज़ाद भी कर देते हैं, हिंदुस्तान को आज़ाद भी कर देते हैं तो हिंदुओं का ख़्याल था कि वो हिंदुस्तान पर हुकूमत करें। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से मुसलमान लीडर्स
اکٹھے ہوئے، انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلا قدم انہوں نے قرارداد پاکستان 1940 پاکستان ریزولیشن 1940 پیش کی، لاہور کے پارک منٹو پارک میں، جو آج اقبال پارک میں، تاریخی پارک اقبال پارک میں، جو منٹو پارک کے نام سے بھی مشہور، اور بعد میں اس کو اقبال پارک کا نام دے دیا گیا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں اجلاس 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک میں منعقد کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ، آپ کو پتہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی اس زمانے میں 2 جماعتیں تھیں، ایک کانگریس تھی، کانگریس ہندوؤں کی جماعت تھی، اور ایک کیا تھی؟ مسلم لیگ۔ مسلم لیگ کس کی تھی؟ مسلمانوں کی جماعت۔ اور مسلم لیگ کا قیام ہوا تھا 1906 میں۔ یہ مسلمانوں کی ایسی جماعت تھی جس کے پلیٹ فارم پر مسلمان اپنے حقوق کے بارے میں بات کر سکتے تھے۔ اب آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں اجلاس 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک میں منعقد کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس میں جو شخصیات شامل تھیں ان کے نام یہ ہیں: بیگم محمد علی جوہر، آئی چندراگر، مولانا ظفر علی خان، چودھری خلیق الزمان، قاضی محمد عیسیٰ، سر عبداللہ ہارون، سر عبدالرب نشتر اور مولانا عبدالحامد بدوانی جیسی عظیم شخصیات نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ پورے برصغیر کی شخصیات بھی پورے برصغیر سے بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد بھی اس اجلاس میں شرکت کے لیے آئی۔ اجلاس میں قرارداد لاہور کے نام سے ایک قرارداد شیر بنگال اے کے فضل حق، یہ آپ ان کی دیکھ رہے ہیں پکچر، یہ ہے شیر بنگال اے کے فضل حق، یہ بھی مسلمانوں کے ایک لیڈر تھے، انہوں نے پیش کی، یہ قرارداد پیش کی۔ اس کی صدارت کس نے کی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے، جو کہ فاؤنڈر آف پاکستان یا پاکستان کے بانی ہیں۔ اور یہ قرارداد کس نے پیش کی؟ شیر بنگال اے کے فضل حق نے پیش کی، اور زبردست نعروں کے ساتھ حاضرین نے قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا۔ اس طرح سے اس تاریخی دن کو مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا۔ اب اس دن سے ہی مسلمانوں نے جدوجہد کر لی کہ وہ ایک الگ وطن حاصل کریں گے جہاں پہ مسلمان اپنی مرضی سے حکومت کر سکیں اور اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں۔ اب بچوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قرارداد پاکستان کا پس منظر کیا تھا، وہ کیا چیزیں تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں نے اس بات کی شدت محسوس کی، یا مسلمانوں کے لیڈرز نے اس بات کی شدت محسوس کی کہ انہیں ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہیے۔ مسلمان ہندو مت کے غلبے سے محفوظ ہونا چاہتے تھے، سب سے پہلے تو کہ وہ ہندوؤں کے غلبے سے محفوظ ہونا چاہتے تھے۔ ہندو جماعت رام راج کے قیام کا مطالبہ کر رہی تھی۔ ہندو جماعتیں جو سی تھی وہ رام کے راج کا کر رہی تھی، رام یعنی کہ وہ اپنا راج چاہتے تھے۔ ہندو چاہتے تھے کہ اس پورے ملک میں ہندوؤں کا راج ہو اور ہندوازم ہو، ٹھیک ہے نا، جبکہ مسلمان چاہتے تھے کہ وہ ایک ایسا اسلامی ملک چاہتے تھے جہاں پہ وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں۔ اور ہندو مت مسلسل اسلام کو دیگر نظاموں کی طرح اپنے اندر جذب کرنے کے در پہ تھا۔ اگر متحدہ برصغیر آزاد ہوتا تو جدید جمہوری نظام جو اکثریت کی حکومت کا نام ہے، در حقیقت ہندو اقتدار ہی کی ایک دائمی شکل تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر متحدہ برصغیر کو آزادی مل جاتی انگریزوں سے تو اس وقت سب سے جو بڑی جماعت تھی، جو سب سے اکثریت میں حکومت تھی، وہ کس کی تھی؟ ہندوؤں کی تھی، یعنی کہ ہندوستان میں ہندو لوگ زیادہ تھے تو وہ اپنی ہی حکومت چاہتے، یعنی کہ پھر انہی کی حکومت بنتی۔ ہندوؤں کے غلبے سے چھٹکارا پانا ضروری تھا اور یہ تقسیم برصغیر کی صورت میں ہی ممکن تھی، اس لیے ان کو ہندوؤں کے غلبے سے نجات دلانا ضروری تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ تحریک شروع کی جس کو ہم تحریک پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔
اب ہم کچھ ایسے پوائنٹس پڑھیں گے جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ تحریک پاکستان کیوں ضروری تھی۔ انگریز حکومت کی موجودگی کے باوجود فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کا خون بری طرح سے بہایا جاتا تھا۔ انگریز حکومت کی ہونے کے باوجود کہیں بھی فرقہ وارانہ فسادات ہوتے تھے، اس میں سب سے زیادہ خون یا سب سے زیادہ کس کو مارا جاتا تھا؟ مسلمانوں کو۔ مسلمانوں کو معاشرے میں کم تر درجہ دیا جاتا تھا اور ذات پات، رنگ، نسل، چھوت چھات کے ہندو معاشرے میں مسلمان باوقار زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے۔ ہندو مسلمانوں کو مساوی معاشرتی درجے دینے کو بالکل بھی تیار نہ تھے۔ اب ہندو جو ان سے مسلمانوں کو بہت کم تر سمجھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں ذات پات کا بہت زیادہ رواج ہے، وہاں پہ ذات پات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ مسلمانوں کو ایک چھوٹی ذات سمجھتے تھے، اور ہندو معاشرے میں مسلمان بالکل بھی اپنی زندگی باوقار یا عزت طور پر عزت سے نہیں جی رہے تھے۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف اور 20ویں صدی میں مسلمانوں کی زبان، ثقافت، تہذیب کو ختم کرنے کی ہندوؤں کی کوششیں جاری تھیں۔ صاف دکھائی دیتا تھا کہ اگر ہندوستان ایک ملک کے طور پر آزاد ہوتا تو مسلمانوں کو ثقافت، تہذیب اور زبان ہمیشہ خطرات کا شکار رہتی۔ تو مسلمانوں کی اب 19ویں یعنی کہ جب ہندوؤں کا 19ویں صدی کے درمیان میں اور 20ویں صدی میں مسلمانوں کو جو خطرات تھے وہ کس پر تھے؟ اپنی زبان پر، ثقافت پر اور تہذیب پر۔ یعنی کہ کیا چیز خطرے میں تھی؟ مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی زبان اور مسلمانوں کی ثقافت۔ اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ اگر ہندوستان میں ہندوؤں کی حکومت ہو جاتی، ہاں ہندوستان کو انگریز آزاد کر دیتے تو ہندو اپنی حکومت بنا لیتے، جس میں مسلمانوں کی ثقافت، تہذیب اور زبان ہمیشہ خطرے میں رہتی، یعنی کہ وہ ان کو کم تر سمجھتے، اور اس لیے مسلمانوں کی تہذیب اور یہ سب چیزیں خطرے میں رہتی۔ مسلمان چاہتے تھے کہ اسلام کے نام پر ایک ایسی مملکت قائم ہو جہاں وہ اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق آزادی سے استوار کر سکیں، اور مسلمان بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کا ایسا الگ وطن ہو جہاں پہ وہ اپنے اسلام کے مطابق، ان کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں۔ مختلف اہل نظر مختلف ادوار میں تقسیم کا اشارہ دیتے رہے، لیکن علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس جو کہ الہ آباد میں ہوا تھا، اس کی صدارت کرتے ہوئے تقسیم کا واضح اور بھرپور نقشہ پیش کیا۔ چودھری اس اجلاس میں 1930 میں جو مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تھا، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مسلم لیگ جو تھی وہ مسلمانوں کی جماعت تھی، تو ظاہری بات ہے مسلمانوں کا ایک اجلاس کہاں پہ ہوا؟ الہ آباد میں 1930 میں ہوا، جہاں پہ علامہ اقبال نے واضح طور پر اپنا خیال پیش کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے جن علاقوں میں مسلمانوں کی آزادی زیادہ ہے، جن علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، وہاں پر ان علاقوں کو آزاد کر کے ایک الگ وطن بنایا جو کہ صرف مسلمانوں کا وطن ہو، اور وہاں پر مسلمان اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ اس کے بعد ایک اور رہنما تھی جن کا نام ہے چودھری رحمت علی۔ انہوں نے ایک پمفلٹ دیا جس کو ہے اب یا کبھی نہیں، نو اینڈ نیور، تیار کر کے لندن میں ہونے والی تیسری گول میز کانفرنس کے شرکا میں تقسیم کیا گیا۔ انہوں نے ایک پمفلٹ پیش کیا جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا ہی فیصلہ رکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس فیصلے کے علاوہ کوئی دوسرا بھی فیصلہ منظور نہیں ہے، اور اس کو انہوں نے کس کا نام دیا؟ اب یا کبھی نہیں، نو اینڈ نیور کا فیصلہ دیا، نو اینڈ نیور کا نام دیا۔ اور یہ پمفلٹ انہوں نے تیسری گول میز کانفرنس جو کہ لندن میں ہوئی تھی اس کے شرکا میں جن لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی ان کو تقسیم کیا۔ سندھ مسلم لیگ نے 1938 میں اپنے سالانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کی۔ اس کے علاوہ سندھ کی مسلم لیگ نے بھی 1938 میں جب ان کا اجلاس ہوا تو یہ قرارداد پیش کی کہ ان کا ایک الگ وطن ہو یا ہندوستان کی تقسیم ہو۔ 1940 میں قائد اعظم نے قرارداد پاکستان منظور کروا کے اپنے ملی مطالبے کی
اسے ملی مطالبے کی شکل دے دی، اور اس طرح سے ان تمام چیزوں کے بعد قائد اعظم نے 1940 میں قرارداد پاکستان کا سالانہ اجلاس 1940 میں جو قرارداد پاکستان کا اجلاس اقبال پارک میں ہوتا، وہاں پہ قائد اعظم نے قرارداد پاکستان کو منظور کروایا اور پھر اس کو پوری ملی مطالبے کی شکل دے دی۔ ملی مطالبے کا مطلب ہے کہ سب لوگ ایک ہی بات پہ متفق ہیں اور سب لوگوں کا مطالبہ ایک ہی ہے، اور انہوں نے سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، آج ہم نے کون سے 2 ٹاپک ڈسکس کیے ہیں؟ 3 ٹاپک، ایک تحریک پاکستان، قرارداد پاکستان 1940 اور قرارداد پاکستان کا پس منظر۔ اب آپ نے ان کو صرف لرن کرنا ہے، ان ٹاپکس کو، ٹھیک ہے؟ قرارداد پاکستان 1940 آپ نے لرن کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ کون کون سی شخصیات یہاں پہ شرکت کی۔ پھر دوسرا یہ بتانا ہے کہ یہ کس تاریخ کو ہوا اور کس جگہ ہوا، اس کی صدارت کس نے کی، اور کون سی شخصیات تھی جو اس قرارداد میں شامل ہوئیں یا اس اجلاس میں شامل ہوئیں، اور اس کے علاوہ اس قرارداد کو کس نے پیش کیا۔ اب ہے قرارداد کا پس منظر۔ قرارداد پاکستان کے پس منظر میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو الگ وطن حاصل کرنے کی شدت محسوس ہوئی، کیا یہ چیز کمی محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک الگ وطن ہو۔ اس کے علاوہ یہ کچھ پوائنٹس ہیں، یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے کوسچن آنسرز میں آپ کو بھی لکھوا دیتی ہوں اور وہ آپ نے گھر سے کرنے ہیں۔ اوکے بچوں، ہیو اے ویری گڈ ڈے اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔